अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अ, असल खबर देने से पहले मैं आपके साथ थोड़ी-सी कुछ स्निपेट्स जो छोटी-छोटी खबरों के तराशे हैं, वो ज़रा शेयर कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको असल स्टोरी बताऊँगा कि क्या है। सबसे पहले तो आप एक तस्वीर देखें, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके साथ, क्या शेयर करना चाह रहा हूँ। ये एक चाइना ने बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम दिया है कि ये एक बहुत ही इंसानी दिमाग जैसा एक कंप्यूटर जो है, ये इन्होंने बनाया है जिसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स जैसा ब्रेन में होते हैं ना कनेक्शंस, इसी तरह ये 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये अपनी तरह का, अपनी नौइयत का पहला कंप्यूटर है और ये चाइना के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बना लिया है और ये एक बहुत बड़ी जो एक आप कह लें कि एडवांसमेंट है, उस ये समझी जा रही है कि ये बहुत बड़ा कारनामा इसमें दिया है। ये आप देख सकते हैं कि सामने आपकी तस्वीर में ये नज़र आ रहा है कि दरमियान में जो बॉक्सेस के दरमियान में आपको ये नज़र आ रहा है और ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और इतनी ज़्यादा बड़ी है कि किसी भी के पास ये इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना मैं आपको थोड़ी-थोड़ी साथ-साथ बताता चाहता हूँ, छोटी-छोटी खबरें हैं। एक तो ज़रा बुरी खबरें हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन साथ ही साथ मैं चाइना के हवाले से बता दूँ कि उन्होंने 5G के जो बेस स्टेशंस हैं, वो 4,88,000 जो बेस स्टेशंस हैं, वो उन्होंने बना लिए हुए हैं और जो 5G टेक्नोलॉजी है, उसको कनेक्ट कर दिया है 100 मिलियन डिवाइसेज़ के साथ। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो पोम्पेयो साहब ने ऐलान किया था ना कि हम इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और क्लीन नेटवर्क हम बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले 5G के हवाले से हुआवे जो है, ये कंपनी जो है, ये अपना काम कर चुकी भी है और ग्लोबल लीडर के तौर पर स्मार्टफ़ोन्स में, उनकी सेल्स में अपना एक मकाम पूरा कर चुकी भी है, एस्टेब्लिश कर चुकी भी है। अच्छा, अब ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं। एक तो ये है कि बुरी खबर ये है कि इंडिया ही के हवाले से कि ब्राज़ील को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है और अब कोरोना के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर इंडिया आ गया है और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ पे जो आवाम के ऊपर एक परेशानी का आलम है, उसमें से उसको निजात दे और उनके हुक्मरानों को भी थोड़ी-सी अक़ल दे कि किस तरीके से इसको डील करना है, कैसे टैकल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में देखें कि किस कदर कंट्रोल हो चुका हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मैं समझता हूँ कि जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि इस वक़्त हम बहुत बेहतर सिचुएशन में हैं। लेकिन भारत हमारा जो हमसाया मुल्क है उसमें हुक्मरानों की गलतियों की वजह से और उनके ऊपर पता नहीं शायद ये उनके अमाल की ये आफ़त है कि हुक्मरानों की वजह से ज़ाहिर है कि अवाम के ऊपर ये आ रही है। तो अल्लाह ताला उसको भी अवाम को भी निजात दे उससे और इस तकलीफ़ से निजात दे और ख़ास तौर पे एक और हवाले इसी हवाले से कोरोना के हवाले से जो सीरिया के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि एक जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है उससे पता चला है कि 200 यूएन के जो लोग हैं, जो यूएन के साथ अटैच्ड हैं वहाँ पे जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में, वो भी कोविड-19 के हवाले से पॉज़िटिव आ गए हैं, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। दूसरी खबर ये है कि इंडिया के जो राजनाथ साहब हैं, वो उधर से मीटिंग अटेंड करके रशिया से वापस ईरान आए हैं और ईरान में उनकी मुलाकातें मुख्तलिफ लेवल से अपने हम जो उनके काउंटर पार्ट हैं, उनके साथ हुई हैं और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की है उन्होंने और साथ-साथ मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने बात की है। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो तो तब पता चलेगा कि जब कोई उनकी स्टेटमेंट आएगी या वो चाह बाहर में उनको वापस लेंगे, तब हम समझेंगे कि कुछ फ़ायदा हुआ, वरना तो ये नशिस्तें दो, बर्खास्तन दो, गुफ्तन ये इसी तरह की होती है। तो वो हो गई और चली गई और मीटिंग खत्म। तो इसी तरह कल ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं रूहानी साहब, उन्होंने एक कंप्लेंट की थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारे दोस्त हैं, उनको उनसे हमें उम्मीद थी कि जब कोविड-19 के हवाले से और वैसे भी जो अमेरिकन के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, तो वो कम से कम आगे बढ़ते और हमारी मदद करते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक और जो अच्छी खबर है, भारत ही के हवाले से वो ये है कि फ़ेसबुक ने तेलंगाना के जो एक बीजेपी के रहनुमा थे टी राजा सिंह, उनको बैन किया है फ़ेसबुक के और हेट स्पीच के हवाले से फाइनली। यानी फ़ेसबुक जो सोया हुआ था, उनको थोड़ी-सी शर्म आई है कि इतना ज़्यादा जो हेट मटीरियल इंडिया से प्रोड्यूस हो रहा था, उसमें से कम से कम एक बंदे को उन्होंने बैन किया है
جس نے یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو روہنگیا مسلمس تھے ان کو نہیں آنے دینا چاہیے اور ان کو شوٹ کر دینا چاہیے، یہاں تک اس نے یہ کہا تھا. تو فائنلی کچھ انہیں عقل آئی ہے تھوڑی سی، اور مارکیٹ پریشر سے نکل کے انہوں نے تھوڑا سا اصولی بنیاد پہ یہ بات کی ہے، تو اس کو ذرا ویلکم کرنا چاہیے. اب ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جس کی وجہ سے میں یہ آپ کو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ترکی اور گریس کی ٹینشن جو ہے بہت بڑھ چکی ہیں. اور ترکی کی طرف سے بھی جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، ترکی والوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھیں چھوٹی بات نہیں ہے، اگر جنگ ہوتی ہے، وہ ای یو کا بھی ممبر ہے گریس، اور یہ دونوں جو ہیں یہ نیٹو کے بھی ممبر ہیں. تو اس لحاظ سے ایک ٹینشن جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. جرمنی نے اگرچہ کوشش کی تھی اس کو معاملے کو حل کرنے کی، لیکن ادھر سے فرانس جو ہے وہ گریس کی سپورٹ کر رہا ہے، اور اوپنلی کر رہا ہے. میکرون صاحب جو ہیں انہوں نے اوپنلی اس کی سپورٹ شروع کر دی اور کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ترکی کو. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کی اور ترکی جو سپریٹس ہیں، ٹرکش سپریٹس، ان کی جو جوائنٹ ایکسرسائزز ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، ملٹری ایکسرسائز جس کو کہتے ہیں، اور ناردرن سائپرس میں ہوئی ہے. اور ان کی جو ترکی کی جو آرم فورسز ہیں اور جو سپریٹس کی جو ٹرکش ریپبلکن آف ناردرن سائپرس، ان کی آپس میں جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز شروع ہو گئی ہیں، اور ان کی وجہ سے ایک ظاہر گریس جو ہے وہ اب انسیکیور فیل کرنا شروع ہو چکا ہے. ادھر سے ای یو نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ ہم گریس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یونان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر ترکی نے اس کے اوپر کچھ اس طرح کی حرکت کی تو اس کے اوپر پابندیاں اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. اب فرانس نے جو سپورٹ کا اظہار کیا ہے گریس کا، تو فرانس کو ترکیوں نے اپنے احسانات یاد دلائے ہیں جو کہ ان کے اوپر وہ 500 سال سے زیادہ کے عرصے سے کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہسٹوریکلی اگر 16ویں صدی میں جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو سلیمان دی میگنیفیسنٹ جن کو کہتے ہیں، جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے ان کو بچایا تھا فرام ٹوٹل کلیپس. فرانس کو ٹوٹل کلیپس ہونے سے بچایا تھا کس نے؟ ترک بادشاہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہوا تھا اس کے بعد اتنا بڑا ان کا آپس میں تعلق رہا کہ فرینڈلی ٹائز ان کی بن گئی، آپس میں تعلقات اتنے بڑھ گئے. یا پتہ نہیں میکرون صاحب کو کون گائیڈ کر رہا ہے، کون ایڈوائز کر رہا ہے کہ ان کو یہ اپنی ہسٹری کا نہیں پتا کہ ان کے اوپر تو اتنے احسانات ترکیوں کے ہیں کہ اگر یہ سوچیں تو اس بوجھ کے نیچے سے نکل ہی نہیں سکتے. ہسٹوریکلی اسپیکنگ ان کا جو آٹومن امپائر تھی اور جو فرینچ مونارکی تھی، اس وقت آپ کو پتہ ہے فرانس میں بادشاہت ہوتی تھی. تو یہ 16ویں صدی میں جب یہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ جو تھے، یہ انہوں نے ایک جنگ میں حصہ لیا جو کہ اس کو کہتے ہیں موہیکس وار. یہ 1526 میں ہوئی تھی. اس میں انہوں نے ہنگیرین امپائر جو تھی، ہنگری ایک بہت بڑی امپائر ہوا کرتی تھی، اس کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا تھا. اور اس میں یہ جو ہنگری کی امپائر تھی، یہ ہیبسبرگ جو تھے لوگ، جو مونارکی تھی آسٹریا کی، یہ اس کے ایلائز تھے. جو آسٹریا کی مونارکی یعنی بادشاہت تھی، اس کی یہ جو تھے ہنگری والے، یہ آسٹریا اور ہنگری دونوں ایلائز تھے. اب یہ جو سلطان سلیمان صاحب جو تھے، انہوں نے فائٹ کرنے کا اعلان کیا اور ہنگری کے امپائر کو انہوں نے جو تھا وہ ڈیفیٹ کیا. اور اس میں بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ اس جنگ سے 1 سال پہلے لوئی آف سیوائے جو تھے، یہ جو ان کی ماں تھی فرانسس ون کی، یہ فرینچ مونارک جس کو بادشاہ کہتے ہیں، اس کی جو ماں تھی لوئی آف سیوائے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا. لیٹر کس کو لکھا؟ سلطان سلیمان کو. اور انہوں نے یہ کہا کہ خدا کے لیے آپ میرے بچے کو جو فرانسس ون ہے، اس کو ہیبڈبرگ کے جو پریزن ہے، جو کہ جیل ہے، اس میں انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کو اس میں سے نکلوا دیں، میں آپ کی بڑی مشکور ہوں گی. تو اس میں کیا ہوا کہ یہ جو ہنگری کی امپائر تھی، ان کو جب انہوں نے شکست دی اور بڑی چلنگ قسم کی شکست دی تو عثمانیوں نے، تو اس میں یہ ہوا کہ جو جیگلونین جو ڈائنیسٹی تھی، اس کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا، ختم کر دیا. اور جب وہ ختم ہوئی تو جو چارلز فائیو تھا، جو کہ کنگ آف ہیبسبرگ تھا، اس نے اس کے اوپر اتنا پریشر پڑا کہ وہ پھر فائنلی
ٹیبل پہ آیا، نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آیا، اور اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی ٹرمز ساری مانتے ہیں، اور فرانسس ون کو اس نے رہا کر دیا۔ اور جب وہ رہا ہوا تو ظاہر ہے فرانس میں تو بڑی خوشی کا مظاہرہ ہوا اور بڑی جناب بلے بلے ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی اسٹرانگ فاؤنڈیشن فرینکو آٹومن الائنس کی جو وہ بن گئی۔ اور یہ جو فرینکو آٹومن الائنس تھا، اس نے یہ سروائیو کیا تقریباً 5 سینچریز، ایور سنس جب سے یہ ہوا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ سروائیو کرتا آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو مونارکی تھی، فرینچ مونارکی، اس کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ آپ ایک مسلم ایمپرر کے ساتھ آپ الائنس میں جا رہے ہیں تو یہ آپ کیا کریں۔ تو اس نے کہا جی نہیں، میرے ساتھ انہوں نے بڑا مجھے فیور دی ہے تو مجھے تو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور اس کی آپ دیکھیں کہ کبھی بھی جب بھی فرانس کے اوپر کبھی کوئی پرابلم آئی ہے، جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو فرانس نے ترکیوں سے مدد لی ہے، اور عثمانیوں نے ان کی مدد کی اور اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ ایون اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسپینش ڈومیننس تھی اس میں بھی فرانسیسیوں کو ترکیوں نے اور عثمانیوں نے سپورٹ کیا اور اس میں سے ان کو نکالا۔ اب یہ جو مختلف چیزوں سے میکرون صاحب جو یہ بیانات دے رہے ہیں، ان کو یاد دلانے کے لیے ترکیوں نے ان کو بتایا کہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ ہیبسبرگ جو تھے انہوں نے فرینچ ایمپائر کو کیسے انسرکل کر لیا ہوا تھا۔ اگر ہم نہ آتے تو آپ کی جو فرینچ آئیڈینٹی ہے، آپ کی جو ابھی آپ ہم بڑے بنتے ہیں نا، یہ آپ فرینچ بڑے متعصب ہیں اس معاملے میں، نیشنلسٹک ہیں، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہم نہ ادھر سے پروٹیکٹ کرتے تو آپ کی جو فرینچ آئیڈینٹی تھی یہ خطرے میں پڑ گئی ہوئی تھی اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اگر وہ سینٹرل یورپ میں عثمانی نہ داخل ہوتے ڈیورنگ دی موہیکس وار، تو فرانس کا جو تھا اٹ وڈ ہیو کم انڈر دی ہیجمنی آف ہیڈبرڈز۔ یہ ایک بالکل تاریخی فیکٹ ہے، اور یہی وہ یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں فرانسیسیوں کو کہ جناب آپ تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ گریس کی جو سپورٹ کرنے کے لیے سارے بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، ذرا سوچیں کہ ہم نے آپ کے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ٹرکش وائس پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے اور ٹویٹر پہ اناؤنس کیا ہے کہ ہماری جو 5 دن کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ میڈیٹرینین میں شروع ہو چکی ہیں، جن کا نام ہے میڈیٹرینین اسٹارم، طوفان۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے شروع کر دیے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ترکی کو کنفائن کر دیا جائے گلف آف انٹالیا تک، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور ہم اس کو ریزسٹ کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں جب ہم نے سٹوری کی تھی کہ جو بلیک سی میں سے جو ذخائر نکلے تھے گیس کے، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسٹرن میڈیٹرینین میں بھی اپنی گیس کے ذخائر کے لیے ایکسپلوریشن کریں گے، اور اس سے پھر مسائل خراب ہوئے، اور یونان نے کہا جی کہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے اور ہمارے حقوق ہیں، تو اس سے ایک گڑبڑ شروع ہو گئی۔ اب ترکی کا جو شپ ہے، اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لنک کر سکیں، ترکی کا جو شپس ہیں وہ کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی ایکسپلوریشن کو وہاں پہ، اور یہ ترکی کی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمارے شپس وہاں پہ موجود ہیں، اور جو ایکسپلوریشن کے جو شپس ہیں وہ بھی وہاں پہ اپنی جو ایکسپلوریشن ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارا جو وہ ہے اسٹرانگ اینڈ ڈٹرمنڈ اور پاورفل رسپانس جو ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اسٹرانگ، ڈٹرمنڈ اینڈ پاورفل، 3 لفظ انہوں نے یوز کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر کسی بھی طریقے سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب یہ جو صورتحال آ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے پورے ریجن کے لیے، اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سچویشن ڈیولپ کروائی جائے گی کہ ترکی کو کسی نہ کسی طریقے سے انوالو کیا جائے اس طرح کی جنگ میں، جہاں پہ ترکی جو ہے وہ اپنی قوت جو ہے وہ کھو بیٹھے، اور جہاں پہ دوسرے لوگوں پہ، خاص طور پہ سعودی عرب کو اس کے بڑے سا پرابلم ہے، پھر دوسرے لوگوں کو بڑے پرابلم ہے، خاص طور پہ جو اسرائیل ہے اس کو تو پرابلم سے ہیں ہی ہیں۔ تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یورپ کے ذریعے کاؤنٹر کروا کے، اور یورپ کے ذریعے اس کی طاقت جو ہے اس کو کم کی جائے، تاکہ ہمارے لیے یہ خطرہ جو ہے وہ نہ بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، یہ سچویشن بہت سیریس ہے، کسی بھی وقت خدا نخواستہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو یہ پھیل بھی سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات سے محفوظ رکھے پورے خطے کو، اور مسلمانوں کی حفاظت کرے اور مسلم امہ کی حفاظت کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔